बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है सियासी तौर पर कि बिल आखिर कोई डेवलपमेंट हो रही है जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और लीडर ऑफ द हाउस यानी शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हो सकती है, लेकिन अटक ज़ई साहब को इस बात का खदशा है कि भाई एतमाद नहीं है या कोई और मसाइल है कि वो किसी न्यूट्रल जगह पर मिलना चाह रहे हैं। साथ ये कि हुकूमत जो जिस तरह से ये निज़ाम चला रही है, अपोजिशन कहती है कि उन्होंने तमाम रास्ते ख़त्म कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं अपोजिशन के लिए, अपोजिशन जमातों के लिए, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए। क्या ऐसा ही है और ये मामलात कहाँ जाकर रुकेंगे, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के दो नामवर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका, और जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो कम अज़ कम ये है कि सियासी एतबार से देखा जाए हुकूमत राब्ता कर रही है अटक ज़ई साहब से, और अटक ज़ई साहब ने कहा है कि मैं किसी गैर जानिबदार जगह पर मिलना चाहूँगा वज़ीर आज़म से, दफ्तर में उनके नहीं। तो ठीक है, मुशावरत तो कहीं पे भी हो जाए, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान होनी है, लेकिन ये जो इतनी हिचकिचाहट है या इतने वो एप्रीहेंसिव है अटक ज़ई साहब, इसके पीछे वजह क्या है? क्या सोशल मीडिया का डर है या वो वाकई हुकूमत की किसी जगह पर जाकर कोई तासुर गलत नहीं देना चाह रहे? देखिए, यकीनन एतमाद का फुकदान है। अटक ज़ई साहब को 4-5-6 महीने के किसने रोका? अपोजिशन लीडर जो उनकी नामजदगी थी उसमें जो रुकावट आई वो यकीनन हुकूमत की तरफ से आई, उनका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं हो रहा था। और ये जो मुलाकात का सिलसिला ये काफ़ी महीने से बैकग्राउंड में बातचीत चल रही है, और जो लोग इस बातचीत में मुलविस थे, जो हुकूमत की जानिब से पैगामात ला रहे थे और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जिन लोगों से बातचीत हो रही थी, मेरी खुद उनसे बात हुई कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि रमजान में भी एक मुलाकात ड्यू थी। इस तरह पहले भी कहा गया कि स्पीकर साहब किसी अफ्तारी पे बुलाएंगे या कोई और कोई इस तरह का सीनियर लीडर अफ्तारी पे बुलाएगा, वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब भी आ जाएंगे, वहाँ पे अटक ज़ई साहब भी आ जाएंगे, या मिनिस्टर इनक्लेव में अगर किसी मिनिस्टर के घर पे कोई ऐसा फंक्शन हो वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब भी आ जाएं, वहाँ पे अटक ज़ई साहब भी आ जाएं, तो वहाँ पे मुलाकात हो जाए। तो न्यूट्रल एक वेन्यू की बात ये काफ़ी महीनों से चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। क्या इसकी ज़रूरत है? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। उसमें मुझे वही लगता है कि एतमाद का फुकदान है। आप या तो हो ना कि यूगोस्लाविया जाके मिल रहे हो, मिनिस्टर इनक्लेव में किसी के घर मिल लेंगे या पीएम के चैम्बर में मिल लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ सही, मतलब जो मिनिस्टर इनक्लेव में घर होगा वो भी तो इसी किसी हुकूमती वजीर के घर का होगा ना। अभी भी राना सनाउल्लाह साहब के घर की जो बात आ रही है वो भी हुकूमती वजीर है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ये राना आपने नाम ले दिया, तो ये पहले भी राना साहब का नाम आया था, उस वक्त भी स्पीकर साहब का भी आया था और एक दो और लोगों का नाम भी था बीच में। अच्छा, बट मुज़म्मिल साहब आपके नज़दीक ये, क्योंकि अटक ज़ई साहब पर एक दबाव तो है ना कि भाई वो खान साहब की वजह से लीडर ऑफ द अपोजिशन है, मतलब उनकी निहायत एहतराम के साथ उनकी पार्टी की अपनी अददी हैसियत तो ये नहीं है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। तो एक ऐसे माहौल के अंदर जहां हम कहते हैं कि ये हुकूमत ये बड़ी गैर फितरी हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी हुई है और ताकत के जोर पे चल रही है, वहाँ एक ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इतने खाइफ हैं सोशल मीडिया ट्रोलिंग से या किसी और वजह से, ऑल्दो अतर काज़मी साहब ने कहा कि वो शायद एतमाद का फुकदान है, इस वजह से किसी न्यूट्रल जगह पर मिलना चाह रहे हैं, तो ये वाकई एतमाद का फुकदान है या ट्रोलिंग का ख़तरा है अटक ज़ई साहब को? हाल में ट्रोलिंग का खतरा है, एतमाद का फुकदान तो नहीं है। जब आप मिलते हैं तो एतमाद होता ही है, तो मिलते हैं ना, वेन्यू डजंट मैटर, आप मिल रहे होते हैं। मेरे ख्याल में वो एक तो पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल से डरते हैं। वैसे तो पिछले 4 महीने पीटीआई से भी नाराज रह के गए हैं, और अतर काज़मी साहब ने कहा कि उनका नोटिफिकेशन रोका हुआ था, तो उनका नोटिफिकेशन तो उमर अयूब के स्टे ने रोका हुआ था। जिस दिन उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे विड्रॉ करा के कॉपी जो है अहमद डोगर साहब ने स्पीकर को दी, उनका नोटिफिकेशन हो गया। उमर अयूब साहब वो स्टे जो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से लिया हुआ था उसको वकेट कराने के लिए तैयार नहीं थे। वो जब वकेट हो गया तो उनका नोटिफिकेशन हो गया। स्पीकर ने बड़ा सिंपल कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का स्टे है, आप जो उसकी वेकेशन ले आए, मैं आपका नोटिफिकेशन कर देता हूँ। वो जब ले आए तो तब उनका नोटिफिकेशन हो गया। वो भी पीटीआई और महमूद खान अटक ज़ई का आपस का अंदरूनी मामला था। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि महमूद खान अटक ज़ई जो है ना, वो राजा रियाज से भी कमजोर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। अच्छा, राजा रियाज के पास तो फिर कोई ताकत थी, वो कोई फैसला कर सकता था, वो कोई बात मान सकता था, वो किसी चीज पे दस्तखत कर सकता था। ये तो राजा रियाज से भी डमी कायदे इख्तिलाफ है, ये कुछ भी नहीं कर सकते।
نہیں راجہ صاحب تو حکومت کی سائڈ سے کھیلتے تھے نا سر, مطلب وہ آپس کی جدھر سے بھی کھیلتے تھے وہ کلیئر کھیلتے تھے نا, کچھ کھیلتے تھے تو جو بھی ان کی کھیل تھا وہ کھیل کلیئر تھا نا. ویسے مزمل بھائی راجہ صاحب کے وقت تو اپوزیشن ذرا سوچنا پڑے گا وہ کس ٹائپ کی اپوزیشن تھی راجہ ریاض صاحب کے وقت. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں محمود خان اچکزئی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ٹھیک, وہ ایک ڈمی ایک نمائشی قائد حزب اختلاف ہیں جو نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ کوئی مشاورت کر سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہر کام کے لیے ان کو پیچھے مڑ کر پی ٹی آئی کو دیکھنا ہے کیونکہ جو ان کی ٹانگیں کھینچتی رہتی ہے. ان بیچاروں کو تو مردان کے جلسے میں تقریر کے لیے بھی نہیں بلایا پی ٹی آئی نے. میرے خیال میں ہمیں محمود خان اچکزئی سے بہت زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے. وہ ایک ڈمی قائد حزب اختلاف ہیں. اس سے بہتر ہے آپ بیرسٹر گوہر سے بات کر لیں, اس سے بہتر ہے آپ اسد کیسر سے بات کر لیں, کیونکہ اگر محمود خان اچکزئی کوئی فیصلہ کریں گے بھی تو وہ پی ٹی آئی نہیں مانے گی. یہ ایک مطلب وہ میں آپ کو کہوں جیسے عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور ہر سیٹرڈے سنڈے عمران خان آ کے پنجاب چلاتے تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے پنجاب چلایا جاتا تھا, ایسے ہی محمود خان اچکزئی بھی ایک عثمان بزدار ہیں. محمود خان اچکزئی بھی ایک محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے طور پہ ہیں, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا ٹرینڈ ہے کہ وہ اہم عہدوں پہ ڈمی لوگ بٹھا کر پیچھے سے کنٹرول کرنے کی سیاست کرتے ہیں. یہ اسی ٹرینڈ کا ایک جو ہے تسلسل ہے کہ وہ ڈمی لوگوں کو کوئی اس سے بہتر تھا اسد کیسر کو قائد حزب اختلاف بنا دیتے, بیرسٹر گوہر کو بنا دیتے. محمود خان اچکزئی کو بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار نہ ہو اور ایک ڈمی بنایا جائے جو نمائشی قائد حزب اختلاف. آپس کی بات ہے بیچارے بیرسٹر گوہر خان صاحب نہایت محترم ہیں ہمارے, ان کے پاس کون سا اختیار ہے ایون پارٹی چیئرمین کے طور پر؟ چلو پارٹی چیئرمین ہے یار, کوئی بات کر کے کوئی دستخط کر ہی سکتے ہیں نا, کوئی کام کسی چیز پہ قائم کر ہی سکتے ہیں نا. یہ بیچارہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا. اطہر کاظمی صاحب کیا یہ جو بھی مزمل صاحب بات کر رہے تھے, سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ حکومت کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر ہے, ان کا ٹینیور ختم ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ 1.5 سال ہو چکا ہے راجہ صاحب کے اور وہ ابھی تک سلسلہ جاری ہے بائی ورچو آف این آئینی ترمیم, تو پھر حکومت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ چلتا رہے گا سلسلہ. جی بالکل, جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ اپوزیشن ڈمی ہے, جہاں پہ اپوزیشن ڈمی ہو تو وہاں پہ ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے. باقی تو سارا نظام بڑا زبردست اور صحیح ہے, تو اپوزیشن ڈمی ہے اس لیے یہ سارا چل رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا تو اس وجہ سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, تو ہائی کورٹ کا جو ملاقات کا فیصلہ ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود جناب آپ نے قومی اسمبلی سے بھی اور آپ نے سینٹ سے بھی, آپ نے ایک صوبائی اسمبلی سے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کو فارغ کر دیا لوور کورٹ کے فیصلے کے بعد, لیکن اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں ہوئی. اور راجہ ریاض صاحب دیکھیں نا, اب آپ آئیڈیل جو پاکستان میں اب اگر کوئی آئیڈیل قائد حزب اختلاف بچا ہے تو وہ راجہ ریاض ہے, جو ایز اے حزب اختلاف کھڑا ہو کے قائد حزب اختلاف تقریر کرے کہ اگلا الیکشن جو ہے میں آپ لوگوں کے حکومت کے ٹکٹ سے لڑوں گا. اور ابھی اس کا بیٹا جناب حکومت کے ٹکٹ پہ پارلیمنٹ پہ بھی پہنچ گیا. تو یہ میرے خیال میں جو مزمل صاحب کی آئیڈیل جمہوریت ہے اور ان کے جو آئیڈیل ہم لیکچر 2-3 سال خان صاحب کے دور حکومت میں سنتے رہے, یہ اس کا نچوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی یہ سارا. تو باقی دیکھیں نظام جیسا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کے اپوزیشن ڈمی ہے تو آپ کی حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے, لوگ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں. نہیں ویسے اطہر کاظمی صاحب آپ دیکھیے راجہ ریاض صاحب سے میں سمجھ رہا ہوں آپ زیادتی کر رہے ہیں. نگران وزیر اعظم کا نام راجہ ریاض صاحب لائے تھے, آپ انہیں اتنا بھی بے اختیار نہ سمجھیں. اور آپ کی گفتگو میں آپ میرے بھائی ہیں, آج میرے طنز کی وہ ایک مہک آ رہی ہے. آپ نے ڈمی جو لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ دیا, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈمی ہے؟ بھئی حکومت تو بڑی با اختیار ہے, آنیاں جانیاں آپ حکومت کی دیکھیں, تگڑی حکومت ہے. یہ میرے سے پہلے اسی پروگرام میں جو شیخ سعدی صاحب گفتگو کر رہے تھے, آپ کو اس میں طنز سنائی نہیں تھا. وہ انہوں نے شیخ سعدی کی حکایتیں پڑھی ہیں مزمل صاحب نے, جو انہوں نے باتیں, مطلب یہ میرا بھی آپ پہ اعتراض ہے کہ آپ کو میری بات میں طنز کی خوشبو, انہوں نے پوری جو دیگ چڑھا دی وہاں پہ تنقید اور طنز کی, وہ آپ نے نہیں روکی. مسئلہ یہ ہے کہ
مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں اس میں، یقیناً اپوزیشن کے اندر بھی مسائل ہیں، حکومت کے اندر بھی مسائل ہیں، لیکن میں جینورلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچکزئی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے بھائی. اگر آپ نے اس سسٹم کے اندر رہنا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے تبدیلی کرنی ہے تو پھر یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی کسی کو میں ڈمی کہوں، کسی کو مزمل صاحب برا کہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے درمیان جو رابطے ہیں ان کا فقدان جو ہے وہ برائی کی وجہ بنتا ہے. مزمل صاحب اور بازی صاحب، ویسے تو مطلب انہوں نے آپ کو تقریباً آلموسٹ شیخ سعدی ثانی کہہ ہی دیا ہے جناب اطہر کاظمی صاحب نے، تو یہ تو آپ کے لیے تو کمپلیمنٹ ہے. تو چلے مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ کی گفتگو میں بھی طنز کی آمیزش ہے جو آج آپ نے فرمایا ہے، جو بھی آپ کے فرمودات تھے آج. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں عدالت کا حکم مان لیا جاتا ہے، جہاں نہیں مرضی ہوتی وہ ردی کی ٹوکری میں چڑھا جاتا ہے. اس بات کو بھی تو آپ دیکھیں نا. اور یہ کیسا نظام ہے کہ جہاں حکومت ترمیم اپنی مرضی سے کرتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے چیف الیکشن کمشنر جب تک نئے نہیں الیکٹ ہوتے تو چلتے رہے اور سلسلہ چلتا رہے، حکومت کا تو کچھ نہیں جا رہا. دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان کے دور میں بھی یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا چیف الیکشن کمشنر کا. پھر الیکشن کمیشن غیر فعال ہو گیا کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں. اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان ڈیڈ لاک ہو جائے تو ایک آئینی عہدہ غیر فعال تو نہیں ہو سکتا کہ بندی ہو جائے گا، اس کے دفتر کو تالا لگ جائے گا. تھنگز ہیو ٹو موو، کنٹینیوٹی تو رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد پارلیمنٹرینز نے سوچا کہ اگر یہ دو لوگ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کسی ایک نام پر برج کر لیں، نہیں متفق ہوتے تو وہ ادارہ تو قائم رہے گا نا، وہ کنٹینیوٹی تو رہے گی. جب نئے نام پہ اتفاق ہو جائے گا، نیا آ جائے گا، تب تک کام تو چلانا ہے نا، ملک بند تو نہیں کر دینا. کہ اب محمود خان اچکزئی صاحب کو اڈیالے سے اجازت نہیں مل رہی تو وہ اڈیالے سے، اب دیکھیں نا ڈیرہ غازی خان میں ذوالفقار کھوسہ صاحب کی وفات پر عثمان بزدار نے یوسف رضا گیلانی کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. آپ بتائیں پی ٹی آئی کے ٹرولز نے ان کا کیا حال کیا. ایک شادی میں چودھری پرویز لائی اور سردار ایاز صادق نے گلے ملے، آپ بتائیں پی ٹی آئی کے ٹرولز نے کیا حال کر دیا کہ چودھری پرویز لائی کا. تو یہاں تو پی ٹی آئی جو ہے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اطہر کاظمی صاحب کون سی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں. جب آپ 2014 کا دھرنا دے رہے تھے، وہ پارلیمنٹ میں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر عمران خان کی مخالفت کر رہے تھے. منیب صاحب وہ کلپ نکال کے اطہر کاظمی صاحب کو سنائیں جو عمران خان نے محمود خان اچکزئی کی نقل اتارتے ہوئے کنٹینر پہ لگایا تھا. تو یہ پاکستان، ان کو وہ یاد نہیں رہتا ہے اطہر کاظمی صاحب کو. ان کی بھی جو حکایتیں ہیں نا شیخ سعدی والی، وہ یک طرفہ ہیں. ان کی یادداشت آدھی ہے، پوری نہیں ہے. اگر پوری ہوتی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، پھر یہ پوری تاریخ بیان کرتے. وہ جوان آدمی ہے، پوری یادداشت ہوگی. یہ آدھی یادداشت تو حال میں جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اس طرف معاملہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل وہ جوان آدمی، ان کی یادداشت مجھے پوری لگتی ہے. لیکن وہ آپ کو تانا نا آئیڈیل جمہوریت کا دیتے. کم از کم مزمل سہروردی صاحب ایک بات تو ہے نا، خدا را آپ اسے مکمل جمہوریت تو نہ کہیں، آپ کو تو اس نظام میں بھی کوئی کیڑا نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں با اختیار حکومت بہترین طریقے سے الیکٹ ہوئی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. کم از کم کچھ مسائل تو مزمل بھائی آپ بھی مانا کریں نا. کیا آپ بتائیں کوئی مسائل نہیں؟ مسائل وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں حکومت فارم 47 والی ہے، دھونس دھاندلی پر بنی ہوئی ہے. آپ کو وہ دکھائی نہیں دیتا. یہ کام تو عدالتوں نے طے کرنا ہے نا. اچھا، ہم نے تو طے نہیں کرنا نا. میں دیکھو نا جی، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا 35 پنکچر لگ گئے ہیں. 129 دن 35 پنکچر کا دھرنا دے دیا گیا، ملک 129 دن جام کر دیا گیا. عدالت نے ثبوت مانگے تو آپ نے کہا میں مذاق کر رہا ہوں. میں کیا کروں؟ آپ نے کہا مجھے پویا نے بتایا تھا، پویا نے کہا مجھے گویا نے بتایا تھا، گویا نے کہا مجھے چویا نے بتایا تھا. انہوں نے کہا بھائی 35 پنکچر کا ثبوت لاؤ. انہوں نے کہا نہیں وہ تو مجھے کسی نے بتایا تھا، میں تو ایسی باتیں کر رہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. یہ بھی میں کیسے یقین کر لوں؟ نہیں مزمل بھائی، عدالتوں نے تو یہ حکم دیا ہوا ہے نا کہ خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے. ہمیں ایک جج نہیں 2 ججز کا آرڈر ہے. تو وہ جیلر صاحب نہیں مانتے، وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب وہ فارغ کرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ انتشار پھیلتا ہے، وہ نہیں ملاقات کرتے. تو عدالتیں سیاسی ملاقاتوں کی تو کہیں اجازت نہیں پاکستان کے جیل رولز کے تحت. نہیں ڈاکٹر کی کرا دیں. ڈاکٹر نے کیا سیاست کر لینی ہے؟ ڈاکٹر کی کرا دیں ملاقات. تو بہترین علاج کرایا گیا ان کا، کیا مسئلہ ہے؟ بہترین علاج کرایا گیا، وی آئی پی علاج کرایا گیا ہے. آپ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ پڑھیں، انہیں 7 کمروں کا سیل دیا گیا ہے. اتنا بڑا سیل. تو یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ان کے 80% بنائی چلی گئی ہے خدا نخواستہ. اس کے بعد ڈاکٹرز کی رپورٹ آ گئی کہ وہ ان کو ٹیکے لگ رہے ہیں، وہ اپنے علاج سے مطمئن ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، ان کی کانسینٹ سے ان کا علاج ہو رہا ہے. اچھا اطہر کاظمی صاحب دیکھیے، کچھ کام اچھے بھی ہو رہے ہیں نا، وہ ان کو بھی حکومت بہرحال
عمران خان صاحب ایک قداور شخصیت ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں, ان کے حساب سے ان کی اہلیہ کا علاج ہو رہا ہے. ان کی اہلیہ کو تو بیسٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کے لیے بلایا بھی گیا, ان کو وہاں پر لے جایا گیا جہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. تو آئیڈیل حالات تو نہ پہلے تھے نہ اب ہیں, اگر if we consider this on the face value پہ دیکھیں تو جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں ان کو آپ اکنالج نہیں کرتے. دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہو رہا ہے. مثلا ابھی جس طرح مزمل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آئینی عہدے کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا, تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اندر اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں, کیا ان ساری چیزوں کے اوپر ہم اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ کیا وہ جو ان کی ملاقات کا معاملہ ہے یا دیگر معاملات ہیں اس میں کیا وہ سب کچھ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا؟ تو مسئلہ ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ آپ جتنا مرضی اس کو شوگر کوٹ کر لیں, جتنا مرضی گھما پھرا کے بات کر لیں, سچویشن یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے اس کے اوپر کوسچن مارک بھی, اور پھر جو حکمرانوں کے رویے ہیں اور جس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک ڈفرینس ہے. دیکھیں جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگلی جو حکومت آ رہی ہو یا جو موجودہ حکومت ہو اس سے ٹکٹ مانگ رہا ہو. یہ دنیا میں کہاں پہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ہوتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحافت کے ایلن مسک ہوں گے مزمل سہروردی صاحب, پر تھوڑا سا گنجائش نکالیں کہ اتنا بھی نہ کریں کہ مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آئینی عہدہ خالی نہیں ہونا چاہیے, آئین کی خیر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آئینی عہدہ جو ہے وہ آئین کی وجہ سے اہمیت اختیار کرتا ہے. میرے خیال میں ان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو آئین بھی خالی لگتا تھا, اسی وجہ سے 26ویں اور 27ویں ترمیم آ گئی, اب 28ویں ترمیم کی بات آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں فل کرتے جا رہے ہیں, پر مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ جب تک نظام کے اندر اس عوام کے پیٹ خالی رہیں گے تو آپ آئین کی کتابیں بھرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ اکنامک طور پہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اگر یہ ڈیلیور کر لیتے منیب صاحب تو بہت ساری چیزیں چھپ جاتی. تو اس وجہ سے مین ایشو وہی ہے کہ ایک آئینی بحران تو آپ کو نظر آتا ہی آتا ہے, ساتھ جو معاشی بحران ہے اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ اس کی شدت محسوس ہوتی ہے. 414 روپے کا آج کل پیٹرول ہے, اور ویسے شیخ سعدی نہیں مزمل صاحب کی گاڑی نہیں, مزمل صاحب کی گاڑی تو وہ عمران خان کے دور میں 150 پہ بڑا مہنگا ہوتا تھا, روز ٹویٹ کرتے تھے. اب تو یہ پھونک مار کے گاڑی چلاتے ہیں, ایسے کر کے ان کی گاڑی چلتی ہے. اس لیے شیخ سعدی کی حکایات سے لے کر ایلان مسک کی ٹیکنالوجی تک آ گئے. ویسے میں الیکٹرک کارز وہاں سے چلتی, وہ ان کا بھی ایک ہوا ہے. ان کی پھونک پہ چلتی ہے, یہ منہ سے پھونک مارتے ہیں گاڑی چل پڑتی ہے. ابھی ذکر ہی نہیں کرتے پیٹرول کا. نہیں مزمل بھائی کی گاڑی میں آئی ایم شیور پیٹرول سے چلتی ہے. مزمل بھائی ذرا ٹیکنالوجی بھی بتا دیجیے گا کس سے آپ کی گاڑی چلتی ہے. تو جو چلتی ہے, ارے پیٹرول سے چلتی ہے. آپ کو مہنگا نہیں لگ رہا نا؟ وہ کہتے ہیں آپ خان صاحب کے دور میں بہت مہنگا لگ رہا ہے, بہت مہنگا لگ رہا ہے. اچھا, میں نے تو اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا ہے, اپنے شو میں بھی بات کی ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے, اور میں اس پیٹرول کی اس قیمت کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے احتجاج کرتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کو حکومت ٹھیک مطلب وہ اتنا سب کچھ انہوں نے اتنی لمبی تفصیلات دی ہیں, آپ اس پہ نہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے تو اکنامک پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے اتنی باتیں کی ہیں کہ آپ کچھ نہیں دے پائے عام عوام کو, غریب آدمی کو 2 سال گزرنے کے بعد. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف مینڈیٹ کویسچنیبل, وہ کہتے ہیں ترامیم سے آپ نے آئین کا پیٹ بھر دیا, نظام میں اتنی سختی کر دی, اوپر سے لوگوں کو کچھ نہیں ملا. تو آپ اسے اچھی حکومت کیسے کہیں گے؟ میں تو اس کو بری حکومت نہیں کہوں گا, کیونکہ پچھلی حکومت تو آرڈیننس پہ چلا رہی تھی نا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ جو مشینیں لائے تھے ووٹنگ والی, اس کے لیے وہ آئین سازی یا قانون سازی کرنے کو تیار نہیں تھے, آرڈیننس سے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں, جب پشاور میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ پی ٹی آئی ہار گئی تھی, تو اس کے بعد ایک آرڈیننس جاری کر دیا تھا انہوں نے کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور وزراء کو کیمپین کرنے کی اجازت ہے. الیکشن کمیشن روتا رہا کہ یہ خلاف قانون, خلاف آئین ہے. یہ اس آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم ہر شہر جا کے کیمپین کر رہے تھے, اور کہ آرڈیننس کے ذریعے ملک میں انتخابات کرائے جا رہے تھے. اطہر کاظمی صاحب تو اس وقت لندن کی سیر کو گئے ہوئے تھے, وہ پاکستان میں تھے ہی نہیں, انہیں یاد ہی نہیں کہ کیا کیا ہو چکا ہے کرنل لیاقت کے دور میں, اور کیا کیا ہوا تھا, کیسے کیسے آرڈیننس جاری ہوئے تھے. وہ جو مشینیں آئی تھیں جن سے ووٹ ڈالنا تھا, اس کے لیے بھی قانون سازی نہیں کرنا چاہتے تھے, آرڈیننس سے ہی سارا ملک چلانا چاہتے تھے. تو میرے خیال میں ان آرڈیننس, ان کو آرڈیننس اچھے لگتے ہیں, ہمیں آئین سے ترمیم اچھی لگتی ہے, کیونکہ بہرحال وہ ایک آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے ہوتی ہے. آرڈیننس تو کوئی آئینی اور جمہوری طریقہ نہیں ہے جو اس دور میں کیا جاتا تھا. اپنی اپنی پسند ہے, اپنی اپنی پسند ہے. ان کو آرڈیننس پسند تھے, ہمیں ترمیم پسند ہے, اپنی اپنی پسند ہے.
آپ کو جامع چیزیں پسند ہیں جو ذرا ویل اسٹیبلش. ٹھیک ہے نا, وہ آپ نئی آرڈیننس جاری کر کے انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں انٹرونشن کی تھی, میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے تو ترمیم کی تھی قانون میں کہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے پاکستان میں جی جس کی دھاندلی پر سپریم کورٹ نے مہر لگائی تھی سمبڑے حال کے الیکشن میں پی ٹی آئی پر. جہاں وہ جو دن میں گرمیوں میں دھند آ گئی تھی, اور اس کے بعد شرم سے سر جھکانے کی بجائے اس دھاندلی کو اطہر کاظمی اور سب لوگ ڈیفینڈ کر رہے تھے کھڑے ہو کے کہ ہاں ہم نے کی ہے, نہیں ہم نے بڑا شیر کام کیا. اطہر کاظمی صاحب کو تحریک انصاف کو تھوڑی ڈیفینڈ کریں گے. میں ایک چھوٹی سی لائن ایڈ کر دیں کہ ایک تو میں نے اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا, دوسری بات یہ کہ مزمل صاحب نے بتایا اس دور میں لیاقت صاحب بھی تھے, اس دور میں یہ بھی ہو رہا تھا, اس دور میں یہ بھی مسائل تھے. لگتا ہے کہ وہ دور جب ختم ہوا اس کے بعد سے مزمل صاحب ناروے شفٹ ہو گئے اور وہ دیکھتے ہیں ناروے کی حکومت کو ہے اور تبصرہ وہ شہباز شریف کی حکومت پہ کرتے ہیں. مطلب اس کے بعد مزمل صاحب یہاں پہ کیا اسکینڈینیویا بن گیا, اس کے بعد یہاں پہ جو ایک جنرل الیکشن ہوا, اس جنرل الیکشن سے پہلے جو قاضی فائز عیسیٰ نے کالا فیصلہ دیا, اس کے نتیجے میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے سمبل چھین لیا. پھر اس کے بعد جو بحث چلی, رات کو ریٹرننگ آفیسر تبدیل ہوئے, جو کچھ بھی ہوا وہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ 2022 کے بعد سے جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, مزمل صاحب تبصرہ تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت پہ, لیکن رپورٹ کارڈ ان کے سامنے ناروے کی حکومت کا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ تھوڑا سا جو ہے نا اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں. چلے یہ نہیں جب آر ٹی ایس بیٹھ رہا تھا, جب آر ٹی ایس بیٹھ کے ان کے محبوب لیڈر کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا, آر ٹی ایس بیٹھ کے بٹھا کر, اس وقت تو یہ ورلڈ ٹور پہ گئے ہوئے تھے اطہر کاظمی صاحب, یہاں تھے ہی نہیں, ورنہ آر ٹی ایس پہ گفتگو کر لیتے. اس وقت تو یہ فیملی کے ساتھ ورلڈ ٹور پہ تھے. محبوب اور تجزیہ کار ہیں میرے, آپ فیوریٹ تجزیہ کار. ٹھیک ہے نا, تو جو ٹھیک ہو گیا. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں مہمانوں کا, جناب مزمل سہروردی صاحب کا اور اطہر کاظمی صاحب کا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. معیشت کی ہم نے بات کی, سب سے بڑا آج کل جو آپ کے لیے, میرے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے وہ ہے کہ بھائی یہ پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ والی تو سمجھ آتی ہے, یہ ٹیکسز کا کیا معاملہ ہے, ٹیکسز کیوں سوار کیے جا رہے ہیں, لادے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر لیوی کے نام پر, اس کی کیا وجہ ہے, حکومت یہ کیوں کر رہی ہے؟ عام آدمی کا سوال بھی یہی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ماہر معیشت ہیں, اور جو آج کل ہمارے ملک میں حالات ہیں مہنگائی کے, خاص طور پر جب سے ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس کے بعد ایک جو صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ ہے. معاشی طور پر بھی اگر دیکھا جائے گلوبلی اکانومیز تو افیکٹ ہو رہی ہیں, بٹ ہمارے ہاں مسائل شاید زیادہ کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں, گمبھیر ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید ایف بی آر ٹیکس نہیں اکٹھا کر پا رہا ہے, جتنا جو شارٹ فال ہوتا ہے وہ حکومت ادھر ڈال دیتی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر, اور یہ کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ظاہری بات ہے ہم نے لیوی اس کے اوپر لگانی ہے. کیا یہ وجہ ہے یا آپ کو کوئی اور مس مینجمنٹ نظر آتی ہے حکومت کے پارٹ پہ کہ پیٹرول کے ذخائر تو بڑا گورنمنٹ نے ایفیشینٹلی کام کیا ہے کہ کوئی یہاں قلت نہیں ہوئی, لائنیں نہیں لگیں اور کچھ نہیں ہوا, بٹ یہ ٹیکسز والا ایشو بہت گمبھیر ہو گیا ہے؟ صاحب 2 یا 3 سوال اکٹھے پوچھیں آپ نے ایک ہی سوال کے اندر چھپے ہوئے. جی پہلی بات تو جو میں خود فوکس کرے بیٹھا تھا وہ یہ تھی کہ پاکستان بھی تیل امپورٹ کرتا ہے, بھارت بھی تیل امپورٹ کرتا ہے, بنگلہ دیش بھی تیل امپورٹ کرتا ہے, اور عالمی منڈی میں ایک قیمت ہے. لیٹس سے کہ وہ جنگ سے پہلے کوئی $70 کا بیرل تھا اور اب وہ کوئی $100 کا بیرل پہنچ گیا. تو بھارت نے بھی وہ $100 پہ خریدا, پاکستان نے بھی $100 پہ خریدا, بنگلہ دیش نے بھی $100 پہ خریدا. لیکن بھارت کے اندر جنگ سے پہلے میں نے تاریخ پکڑی 1 فروری. جنگ آپ کو یاد ہے کہ فروری کی 28 تاریخ کو شروع ہوئی. 1 فروری کو دلی کے اندر پیٹرول کا جو ریٹ تھا وہ 95 روپیز لیٹر تھا, یعنی کہ انڈین روپیہ 95 روپے فی لیٹر. آپ سمجھیے کہ کوئی لگ بھگ 280 روپے پاکستانی بن گئے. آج بھی وہی ہے. آپ اندازہ کیجیے 1 فروری کو دلی میں جو پیٹرول کی قیمت تھی آج بھی وہی ہے. بنگلہ دیش میں کوئی 116-117 بنگلہ دیشی ٹکا تھا اور آج وہ کوئی 130-132 پہ پہنچ گیا. بھارت میں 0% پیٹرول کی پرائس میں اضافہ ہوا. بنگلہ دیش میں کوئی 16% ہوا. آپ نے ابھی بتایا کہ پاکستان میں جو ایگزیکٹ ہے وہ 61.50% بنتا ہے. تو کیا معاملہ ہے کہ
भारत ने ऐसा कौन सा उनके पास कोई जादू की छड़ी है, बांग्लादेश की क्या पॉलिसी है, और पाकिस्तानी शहरियों को 61.50% महंगा पेट्रोल क्यों बिक रहा है, जबकि भारतीय शहरी जो हैं खासतौर पे दिल्ली के रहने वाले, वहाँ पे तो 0 इजाफा है, बांग्लादेश में सिर्फ 16% इजाफा है। तो भाव तो आलमी मंडी में एक ही था। तीनों ममालिक ने जो इनके अपने फैसला साज शख्सियात हैं, इनकी अपनी फैसला साज इदारे हैं, उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद किया। भारत में क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये फैसला किया कि हम अपनी एक्साइज ड्यूटी जो है उसको कम कर रहे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जो सेल्स टैक्स है हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, और जो बाकी सारा का सारा बोझ था आलमी मंडी में इजाफे का, वो उन्होंने 3 जो भारत की बड़ी रिफाइनरीज हैं उनकी बैलेंस शीट के ऊपर डाल दिया। उसमें भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, और उसके नतीजे में जो दिल्ली का शहरी है उसने पेट्रोल उसी कीमत में वसूल किया जो जंग से पहले हो रहा। ठीक हो गया। तो ये भारत की एक पॉलिसी थी। बांग्लादेश में जो फैसला साज इदारे हैं उन्होंने ये फैसला किया जिसको हम कहते हैं कि पार्शियल एब्जॉर्प्शन। उन्होंने कहा कि कुछ बोझ जो है वो बांग्लादेश पेट्रोलियम उठा लेगी और कुछ बोझ जो है वो हम बांग्लादेश के शहरियों पे डालेंगे। तो वहां पे 16% इजाफा हुआ, 16%। पाकिस्तान में 61.50। पाकिस्तान में जो फैसला साज इदारे हैं, जो फैसला साज शख्सियात हैं, उन्होंने सोचा कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है, 100% जो आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है उसका बोझ हम डालते हैं पाकिस्तानी अवाम पे, और इसी बहाने हुकूमत का अपना खजाना भी भर लेते हैं। तो हमने पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दिया, 100% बोझ जो है आलमी मंडी का वो पाकिस्तानी शहरियों पे मुंतकिल कर दिया, और हमारे यहाँ जो रिफाइनरीज थी, जो स्टेट ओन एंटिटीज थी, बड़ी तकड़ी बैलेंस शीट वाली हैं वो। अच्छा जी। उसमें पाकिस्तान रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी आप सोचिए कि स्टेट मेजॉरिटी कंपनी है, उसकी भी तकड़ी बैलेंस शीट है। हमने सारा का सारा बोझ जो है वो पाकिस्तानी शहरियों पे डाल दिया। तो ये 3 ममालिक हैं, तेल की कीमत आलमी मंडी में एक ही है और 3 डिफरेंट पॉलिसीज। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमने किया, कर तो दिया, अब लाइक नेक्स्ट क्या है? जब लोगों के जहनों में आता है कि क्या ये एक अंडर ऑब्लिगेशन है हम IMF के इतने ज़्यादा कि हमने ये लेवी करनी है। मैं कुछ जो ऑब्वियसली फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स कुछ जो इस पर क्रिटिक कर रहे हैं उनका ये है कि जी आपने 80 रुपये तक तो लेवी के ऊपर माना हुआ था, आपने एग्री किया हुआ था विद द IMF, लेकिन आप तो इसे बढ़ाकर अब 120 रुपये पे ले गए हैं। क्या ये जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने कहा हम अपना ख़जाना भरते हैं, ये उस चक्कर में हो रहा है, या IMF की, क्योंकि हम उसके प्रोग्राम में हैं, हमारे ऊपर हमारे लिए इतनी सख्त कंडीशंस या कंडीशनैलिटीज़ रखी गई हैं कि हमने ये लाजमी करना है, देयर इज़ नो वे आउट? ज़रा इस पर थोड़ा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या ऐसा ही है? इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि जब भी कहीं 24 करोड़ पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ का मामला आता है तो हमें फौरन हुकूमत की तरफ से जवाब मिलता है कि हम IMF के पैकेज में। ज़रा IMF के पैकेज को पढ़ तो लें। देखिए, IMF की 2 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुआहदा किया। उसमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो हुकूमती बजट का खसारा है वो कोई 1% से अपने 5.5% है, कोई फिक्स किया है इन्होंने, कोई 5 ट्रिलियन रुपए का डेफिसिट को अलाउ करते हैं। दूसरा उन्होंने शर्त ये लगाई है कि आपने अपने हुकूमती बजट में जो प्राइमरी सरप्लस है, यानी कि सूद देने से पहले आपने एक सरप्लस क्रिएट करना। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो भारत ने किया है, जो बांग्लादेश ने किया है, वो पॉलिसी मैटर है। ये फैसला करना कि उन्होंने कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के ऊपर बोझ डालना है। यहाँ पे IMF का कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, IMF से जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने वो 2 प्राइमरी मुआहदे कर रखे हैं, उनमें इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता कि हुकूमत पाकिस्तान ने अंडर अ मैटर ऑफ पॉलिसी बोझ किसके ऊपर डालना है। उसका IMF से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। हमने IMF को ये साबित करना है
کہ ہمارا بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ ایک خاص شرح کے اوپر نہیں جائے گا اور ہمارا جو بجٹ ہے وہ پرائمری سرپلس دے گا, سود سے پہلے اس میں ایک سرپلس آئے گا. اس کا پالیسی سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا. اور دوسرا میرا اختلاف ہے, جو نیریٹو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے, جو بیانیہ چل رہا ہے کہ شاید حکومت کو لیوی اس لیے لگانا پڑ رہا ہے کہ ان کے ایف بی آر کے جو ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہے. دیکھیے, اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر آپ 2006 کا سال نکال لیں. 2006 جو حکومت پاکستان نے, ہماری منسٹری آف فائنانس نے بجٹ کے اندر ٹیکس کلیکشن کا حد رکھا تھا وہ 1000 ارب کا تھا. 1000 بلین, 1 ٹریلین روپیہ کہہ لیں. اب پچھلے سال حکومت ہمیں خود بتا رہی ہے کہ اس نے 14,000 ارب اکٹھا کیا ہے. تو کہا یعنی آپ سوچئے کہ ایک ایف بی آر ایسا ادارہ ہے جو 1000 ارب سے ٹیکس اکٹھا کیا, اس نے 20 سالوں کے اندر آج 14,000 ارب پہ پہنچ گیا. تو اعداد و شمار کی بنیاد پہ تو مجھے حکومت کا کوئی اور ادارہ ایسا نہیں نظر آتا جس کی یہ کارکردگی ہو. تو یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اس لیے ہمیں جو ہے وہ لیوی بڑھانا پڑتا ہے. یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات اور حکومت کے نقصانات اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ان کو لیوی اکٹھا کرنا پڑتا ہے. اچھا, ان کو لیوی کی مد میں اضافی وسائل اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. آپ سوچئے جو 1000 ارب 1500 ارب کا گردشی قرضہ تھا آئی پی پی کا پاور سیکٹر کے اندر, وہ اب کہیں 2000 اور 600 ارب پہ پہنچ گیا. گیس کا 2700 ارب پہ پہنچ گیا. 5000 ارب یہ کہاں سے پیدا کرے. تو مجھے اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر تو نظر یہ آتا ہے کہ لیوی, پیٹرولیم لیوی اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے نقصانات پاور سیکٹر میں بے تحاشا. اچھا ٹھیک, پاور سیکٹر میں آپ کے نقصانات یہ آپ نے بتایا نا کہ ایک آپ کا گیس کا گردشی قرضہ, آپ کا بجلی کا گردشی قرضہ, اور آپ نے کہا وہ 4-5 ہزار ارب پہ پہنچ گیا. یہ بڑی چوکات دینے والی چیز ہے. پتہ تو ہمیں اس کے بارے میں پہلے تھا, اور مجھے تو ابھی بھی یاد آتا ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ 2013 میں بھی تھی, تو اس وقت بھی یہ گردشی قرضے کا آپ کو بھی یاد ہوگا یہ ایسے ہی سلسلہ چل رہا تھا, اور اس وقت بھی ایک پرابلم تھا. لیکن اس وقت غالباً یہ کوئی 500-700-800 ارب پہ تھا, اور اب تو جو بتایا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. لیکن یہ جب آپ اخراجات کی بات کرتے ہیں, ہم فاروق صاحب یہ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم آسٹیرٹی کر رہے ہیں, اور آسٹیرٹی میئرز ہیں جو انہوں نے گورنمنٹ نے اب بھی لیے ہیں. اخراجات کیا ہیں؟ یہ بڑے کرٹیک بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرے. کیا کر رہی ہے یہ گورنمنٹ جس کے اس کے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے یا یہ کم نہیں کر پا رہے؟ یہ 2-3 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہماری جو حکومت ہے اس کے پاس آپ ان سے پوچھیں کہ کار پول میں کتنی کاریں, بتایا 85,500 کاریں کا کار پول ہے حکومت پاکستان کا. تو ایک صاحب ہیں, انہوں نے برطانیہ کی حکومت سے وہ انڈر فریڈم آف انفارمیشن پوچھا کہ آپ کے پاس کار پول میں کتنی گاڑیاں, تو یا 86 تھیں یا 87 تھیں, سم تھنگ لائک دیٹ. 86 اور 87 وہ ہے حکومت برطانیہ, اور یہ ہے حکومت پاکستان 85,000 اور 500. اب ان کو جو پیٹرول مل رہا ہے, آپ سوچئے کہ 30 کروڑ روپیہ روزانہ کا پیٹرول اور ڈیزل 85,500 پاؤں میں ڈالتا ہے, کوئی 114-15 ارب روپیہ کھانا. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں پچھلے 4 سال میں اس کو نام دیا جاتا ہے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول, بڑا خوبصورت سا نام ہے, SDG یا ترقیاتی منصوبے. 4 سالوں میں ہر MNA کو 100 کروڑ روپیہ میں 100 کروڑ, MPS کو تقریباً 30 کروڑ روپیہ. اب سوچئے کہ یہ 4 سالوں میں 700 بلین روپیز یہ SDGs میں, جو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا ہو. یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں چوکا دینے والے فاروق صاحب آپ نے بتایا. آئی ایم ویری گریٹفل, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میرے خیال میں جو سادہ زبان کے اندر جو لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا کہ مسئلہ کیا ہے, صرف لیوی کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ کہاں پر ہے. ہمارے اسٹرکچرل ایشوز ابھی بھی ایسے ہیں
جو ان ایڈریسڈ ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور ریفارمز کی بات گورنمنٹ ضرور کرتی رہی ہے لیکن یہ وہ مسائل ہیں جن کو گورنمنٹ اب تک ایڈریس ہی نہیں کر پائی معاشی اعتبار سے, اور ایک بہت بڑا یہ ایک الارمنگ سائن ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی, آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.